तैमूर लैपटॉप खोले काम करने में मसरूफ था। अचानक उसे ऊपर से चीख की आवाज आई। वो जल्दी से लैपटॉप को साइड पे करता हुआ उठ के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ गया जहां से मिंसा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसने जाके एकदम से कमरे का दरवाजा खोला तो सामने अपनी आंखों के सामने हाथों को रखे बहुत बुरी तरह से रो रही थी। खिड़की खुली हुई थी जैसे वहां से कोई भाग के गया था। मिंसा, क्या हुआ है तुम्हें? मिंसा के पास जैसे ही वो गया तो वो एकदम से रोते हुए उसकी गोद में आके उसके सीने से लगी, बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगी। मिंसा, बच्चे आपको क्या हुआ है? वो धीरे धीरे मिंसा की पुश्त को सहलाता हुआ उसे पूछने लगा। वो वहां पे कोई आया था। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा गला दबाया। वो अपना गला दिखाने लगी थी जहां पे बहुत ज्यादा निशान बने हुए थे। इसके चिल्लाने की आवाज सुन के हाकिम साहब भी कमरे में आ गए जिनके चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। मिंसा को यूं तैमूर की गोद में बैठा देख के हाकिम साहब की पेशानी पे बल नमूदार हुए। क्या हुआ है इसको? तैमूर उसे अपनी गोद से निकालने की कोशिश करने लगा मगर वो चिपक के उसके साथ बैठी हुई थी। वो कोई था। वो फिर आ जाएगा। मुझे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते वो फूट फूट के रो रही थी। मिंसा, बच्चे कोई भी नहीं आएगा, प्लीज दूर हो जाएं। वो अपने बाप के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सा नजर आ रहा था क्योंकि मिंसा कोई इतनी छोटी बच्ची भी नहीं थी जो यूं उसकी गोद में चिपक के बैठी हुई थी। उसने आहिस्तगी से उसे खुद से अलग किया। शायद कोई कमरे में आया था, बाबा जान, जिसने मिंसा की जान लेने की कोशिश की है। ये नहीं मालूम कि कौन आया था। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वो नरमी से बोली थी। उसकी बात सुन के वो कहने लगी, जी, एक काम करो, तुम इसे अपने साथ अपने कमरे में ही लेते जाओ। हाकिम साहब की तंज़िया अंदाज में की गई बात पे तैमूर की पेशानी पे बल नमूदार हुए। बाबा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। वो मैं अच्छी तरह समझ जाऊंगा। वो कोई छोटी बच्ची नहीं, 16 साल की है जो यूं चिपक के तुम्हारी गोद में बैठी हुई है। हाकिम साहब ने गुस्से में कहा। उसे अब की बार मिंसा पे भी गुस्सा आया था। मुझे आपके कमरे में ही सोना है, मुझे यहाँ पे नहीं सोना। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज मुझे आप अपने कमरे में साथ ले जाएं। वो उसके गिरबान से पकड़ते हुए उसके सीने में मुंह छुपाती रोते हुए बोल रही थी। खुद से अलग किया। हाकिम साहब कमरे से बाहर जा चुके थे। वो अभी तक भी उसके साथ चिपक के बैठी हुई थी। चले ठीक है, आप यहाँ पे सो जाएं, मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ। मैं अपना लैपटॉप उठा के लाता हूँ। नहीं, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। उसे दबोच लिया था मिंसा ने। शायद वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी गर्दन के पास निशान बना हुआ था जहां से उसका गला दबाया था। अस्पात में सर हिलाया, कंबल को अपने हाथों में दबोचते हुए वहीं पे बैठ गई। काफी वक्त बाद तैमूर कमरे में आया। उसके हाथ में लैपटॉप था। वो लैपटॉप खोले दोबारा से अपने काम में मगन हो गया। सरदार तैमूर खानज़ादा, भरपूर वजाहत वाला मर्द, उस छोटी सी बच्ची की तकलीफ पे वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था मगर अभी तक भी वो उसके लिम्स को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। बार बार उसकी निगाहें उस बच्ची के वजूद पे जा रही थी जो बेड पे अब सोने की कोशिश कर रही थी। कभी एक तरफ करवट लेती तो कभी दूसरी तरफ। काफी वक्त बाद वो नींद की वादियों में चली गई। तैमूर चलता हुआ उसके पास आया। कंबल उसके ऊपर नहीं मौजूद था और तैमूर उसके हुस्न से निगाहें चुराने की कोशिश करता उसके ऊपर कंबल ठीक करता हुआ बाहर चला गया था। अपने कमरे में आके वो बेड पे लेट गया। आंखें बंद की तो बार बार उसकी आंखों के सामने वो घूमने लगी।
تیمور، تم یہ کیا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ فضول کی سوچیں اپنے دماغ سے نکالو۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہونے والی ہے کسی اور کے ساتھ، اور تم ایسی فضول سوچ لے کے بیٹھ گئے ہو۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے حاکم صاحب کہنے لگے، تیمور، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، تمہارے نکاح کا فیصلہ۔ وہ کہنے لگا، ہاں بابا جان، جب اگلے ہفتے شادی ہے تو نکاح پہلے کروا دیں، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارا نکاح دانیہ کے ساتھ نہیں بلکہ میں منسا کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس کے ہاتھ رک گئے کہ کیا مطلب ہے بابا جان؟ آپ میرا نکاح منسا کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تیمور خان زیادہ سنجیدگی سے بولا، دیکھو بیٹا، وہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، اسے اس ماحول کی عادت نہیں۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں دو شادیاں عام سی بات ہے، تمہاری بھی 2 ہی مائیں تھی، یہ بات مت بھولو، اور تم 2 شادیاں کر لو گے تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بابا کے لیے یہ بات نارمل تھی، مگر پاس بیٹھی ہوئی پاکیزہ بیگم کہنے لگی، اب یہ میری بھانجی پہ ظلم کریں گے، پہلے آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، اب میری بھانجی پہ بھی وہی ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ حاکم صاحب پاکیزہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگے، پاکیزہ بیگم، آپ خاموش رہیں، مردوں کی باتوں میں عورتوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ حاکم صاحب کی بات پہ وہ خاموش ہو گئی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ بے بس ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت تو انہیں گھر میں آئی ہوئی منسا سے محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کا حکم۔ وہ نگاہیں جھکا گیا تھا، اس نے پہلے بھی کبھی اپنے باپ کے حکم کے سامنے بات نہیں کی تھی، اور آج بھی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مگر پاکیزہ بیگم تو جل بھن کے رہ گئی تھی، انہیں لگا تھا کہ شاید ان کا بیٹا اپنے حق کے لیے بولے گا، مگر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اسے بھی دوسری شادی کا چاہ چڑھ جائے گا، تیسری بھی لے کے آئے گا۔ میری بھانجی پہ تو وہ خود ہی سوچے جا رہی تھی۔ اگلی شام بہت ہی سادگی سے تیمور کا اور منسا کا نکاح ہو گیا۔ اس بارے میں حاکم صاحب نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا۔ یہ بات گاؤں تک بھی نہیں جانی چاہیے کہ سردار تیمور خان زادہ کا نکاح ہو چکا ہے، نہ ہی پاکیزہ بیگم اپنی بھانجی کو بتائیں گی، یہ نکاح خفیہ رکھنا ہے۔ حاکم صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ نکاح خفیہ رہنے والا تھا، رات کا وقت تھا۔ یہ نکاح کیوں کروایا ہے تایا جان نے میرا؟ وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں پہ آئی تھی وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تیمور کی نظر میں وہ بالکل چھوٹی سی بچی تھی، جسے شادی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اس قدر لاڈلی تھی کہ اسے ہمیشہ بچوں کی طرح رکھا گیا۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ شادی بیاہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ابھی بچپن سے ہی باہر نہیں آئی تھی، اب تک وہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، تیمور خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ میری بات سنو منسا، وہ نرمی سے بولا اور آ کے منسا کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ منسا چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پلیز دور رہو منسا۔ شاید اس مرد کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ کبھی اس بچی کے سامنے ہار نہ جاتا، یا اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا لیتا جس سے اسے تکلیف پہنچتی۔ ہماری شادی ہو چکی ہے نا، اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں نا، اب ہم ایک کمرے میں رہیں گے۔ اتنا تو اسے پتا تھا، میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ابھی ہم ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔
کہ تم میرے کمرے میں رہو گی، لیکن یہاں پہ تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تیمور۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیمور کے بازو سے لپٹ گئی اور وہ لڑکی مکمل طور پہ تیمور کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ بس چھوٹے بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ منسا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں پہ بیٹھو۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھا چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میری اگلے ہفتے شادی ہے۔ کیا مطلب شادی ہے؟ آپ کی تو مجھ سے شادی نہیں ہوئی۔ نہیں، آپ سے شادی نہیں ہوئی، آپ سے صرف نکاح ہوا ہے۔ آپ نے اس نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ بس آپ کے تایا جان نے منع کیا ہے، تو آپ نے اس نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، وعدہ کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن وعدہ آپ مجھے اپنے کمرے میں سلائیں گے نا؟ آج کی رات سلا دوں گا، لیکن اس کے بعد نہیں، ایک بیڈ پہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہی ہوتے ہیں نا، میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، مل کے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اور اس کی یہ معصومانہ بات سن کے تو تیمور کا اپنا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا، مگر اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں بس یہی شادی ہوتی ہے، میرے کمرے میں تم نہیں رہو گی، جب تمہاری رخصتی ہوگی پھر تم میرے کمرے میں آؤ گی۔ اچھا، اس سے پہلے کوئی اور آپ کے کمرے میں آ جائے گی۔ وہ 16 سال کی تھی، مگر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی 5 سال کی بچے کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ کیا کوئی 21ویں صدی کی 16 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ اس چیز پہ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آ گئی، دوسری طرف کروٹ لے کے سو چکا تھا، آنکھیں بند کیے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو منسا اس کے بازوؤں کے حصار میں سو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ منسا اٹھو اور آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ اس نے آہستگی سے گال کو تھپکا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ چپکی سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے منسا کی گال کو تھپ تھپایا۔ منسا پلیز، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ خود اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی وقت بعد منسا کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا، اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹی اور دوبارہ سے سو گئی۔ جب دروازے پہ بہت زور سے دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور سامنے پاکیزہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، مہارانی اٹھ بھی جاؤ، ابھی تک سو رہی ہو؟ شادی والا گھر ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں تیمور کو لے کے اس کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ آج کل وہ بہت عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی۔ آدھی رات کو منسا بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اچانک سے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، مگر اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کی لائٹ کیوں بند ہو گئی تھی؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کون ہے کمرے میں؟ کون ہے؟ کوئی چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ ڈرنے لگی، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چیخیں مارنے لگی۔ تیمور جو کسی کام سے گھر کے اندر آیا تھا، اس کی چیخوں کی آواز سن کے ایک دم سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی، کوئی نقاب پوش کھڑکی سے جاتا ہوا نظر آیا۔ تیمور جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی تیمور کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کوئی آیا تھا، مجھے یہاں سے لے جائیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں، رونا بند کرو۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، تیمور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ آج پھر وہ آیا تھا، تیمور کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ تیمور کہنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اب رونا نہیں ہے،
اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے خاموش کروا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، تیمور نے محبت سے اسے خاموش کروایا۔ نہ جانے کیوں آج بھی تیمور کے یوں سینے سے اس کا لگنا تیمور کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ وہ خود کانپنے لگ جاتا تھا وہ جب آ کے اس کے سینے سے لگتی تھی، جب وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا تھا، جب اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے اوپر محسوس کرتا، جب اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتی تھی، جب وہ روتی تھی، جب اس کے آنسوؤں کو وہ صاف کرتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے عجیب سے جذبات، عجیب سی فیلنگز تھی، جن کے بارے میں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیٹا، باہر مہندی کا فنکشن چل رہا ہے اور تم یہاں اسے سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ پاکیزہ بیگم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، دروازے کے پاس کھڑی اس سے پوچھنے لگی، نہیں مما، شاید اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ نرمی سے بولی تھی، اس وجہ سے کمرے میں آیا۔ آپ پلیز جائیں، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ اب چلے جائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، شاباش۔ آپ بھی جلدی سے ریڈی ہو کے نیچے آ جائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نیچے نہیں تھی، اس وجہ سے میں آپ کو بلانے آیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ رکو، میں اچھا سا ریڈی ہوتی ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھو۔ وہ اپنا ڈریس اٹھاتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے آئی۔ یہ پیچھے سے بند کرے، وہ اپنے بال آگے کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ پیچھے سے اس کے لگے ہوئے ٹسل بند کرنے لگا تھا، اس کی گردن کے پاس بنے ہوئے دل کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہا کہ وہ اس دل پہ بوسہ دے، مگر اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ہلکی ہلکی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، ہلکا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ مکمل لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ سر سے پیروں تک اسے دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے نگاہیں چراتا وہ کہنے لگا، چلے آ جائیں۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تھی اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے گولڈن بال جو شولڈر تک کٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتری ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آئی تھی اور شاید پہلی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کی شادی میں شرکت کر رہی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بعد میں اسے یہی تیمور کی شادی کتنی تکلیف دینے والی ہے۔ سارے فنکشن میں وہ ہنستی مسکراتی رہی، جب تیمور کی ایک کزن کہنے لگی، اب تیمور بھائی آپ غصہ کر کے دکھائیے گا، آپ کی بیگم آ جائے گی نا، اب آپ پہلے کی طرح غصہ کیجیے گا۔ وہ اس کے تایا جان کی بیٹیاں تھیں جو دوسری حویلی میں رہتی تھی، اب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کے بے ساختہ ہی منسا کے لبوں پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ سکڑنے لگی تھی۔ منسا، تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ ہماری طرف بھی آیا کرو۔ لگتا ہے تمہیں تایا جان زیادہ اچھے لگتے ہیں جو ہماری طرف نہیں آتی، اس کی کزن نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ کہنے لگی، آؤں گی آپ کی طرف بھی کسی دن۔ وہ زبردستی مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بالکل منسا تو بچوں جیسی لگتی ہے نا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد ساری کزنز آ کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے درمیان آ کے منسا بھی بیٹھ گئی، ان کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے منسا، یہ اتنے زیادہ کھڑوس ہے نا تیمور، آج تک کسی سے ہنس کے یا مسکرا کے بات نہیں کرتے، تمہیں ڈانٹتے نہیں ہیں؟ منسا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مجھے تو آج تک نہیں ڈانٹا۔ بچ کے رہا کرو، اب تو شادی ہونے والی ہے، اب تو بدل گئے ہوں گے، نہیں تو پہلے تو بہت ڈانٹتے تھے، ہمیں بھی بہت زیادہ ڈانٹتے تھے۔ ہم کھیلنے آتی تھی مگر ہمیں ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے، کہتے تھے شور مت کرو، اتنی خاموش پسند ہیں۔ اسے تیمور کی باتیں بتائی جا رہی تھی، وہ بس نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان سب سے الگ تھی، وہ ان کی کزن لگتی ہی نہیں تھی۔ وہ شہر میں رہنے والی تھی، اس کے بابا جان کا شہر میں بزنس تھا۔ ایکسیڈنٹ میں ماما بابا کے انتقال کے بعد اس کے تایا جان اسے لے کے آ گئے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی، واپس کمرے میں آ گئی۔ تیمور نوٹ کر چکا تھا، وہ کافی زیادہ اداس ہے،
اس کے کمرے میں جاتے ہی اس کے پیچھے آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سب کے ساتھ آپ نے باتیں کیوں نہیں کی؟ مسکرائی کیوں نہیں؟ اتنی زیادہ اداس کیوں ہے؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے آ کے اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، تو میں نے کب بولا ہے کہ آپ مجھے کھو دو گی؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کی دوسری بیوی آ جائے گی نا تو آپ مجھے اپنی بیوی قبول نہیں کرتے؟ بہت جلد کر لوں گا قبول۔ نہ جانے کیوں تیمور اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کیے جا رہا تھا جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک دن تم میرے پاس ہوگی، میرے بہت قریب، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر کے بولا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، کافی زیادہ تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے غصے میں سارے کشن اٹھا کے صوفے سے نیچے پھینک دیے۔ نہیں تیمور، آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند کی تو درد اس کا آنسو بن کے نکلنے لگا۔ مولوی صاحب نے جب تیمور سے نکاح کے لیے پوچھا تو اس نے سامنے کھڑی ہوئی اس موم سی گڑیا کو دیکھا جو پہلے سے اس کے نکاح میں موجود تھی، مگر ابھی تک اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے بابا جان نے آخر اس نکاح کو اتنا خفیہ رکھنے کا کیوں بولا تھا۔ اس نے قبول ہے کہا۔ ہر طرف پٹاخوں کی آواز گونجنے لگی، مگر یہ ساری آوازیں اس کے دل پہ کسی تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا اپنی چیز میں کسی اور کی شراکت کسی عورت سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ تیمور کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ رخصت ہو کے واپس آ گئے۔ آتے آتے رات ہو چکی تھی۔ اسے بہت زیادہ تیز بخار ہونے لگا تو منسا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بری طرح سے رونے لگی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں تیمور کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی؟ ان پہ تو صرف میرا حق ہے نا۔ کسی اور کے ساتھ میں آج رات وہ کسی اور کے پاس آؤں گے، آج وہ مجھے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیں گے۔ آج کے بعد میں ان کے کمرے میں بھی نہیں جا سکوں گی۔ نہ جانے کتنے سوال جواب وہ اپنے آپ سے کیے جا رہی تھی۔ دانیہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دانیہ کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ تیمور چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تیمور نہیں جانتا تھا وہ کیا بات کرے کیا نہ کرے۔ جناب اب سوچتے رہیں گے یا ہمارا گھونگھٹ بھی اٹھائیں گے؟ اس کی چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ تیمور نے گھونگھٹ اوڑھے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ گہری سانس لیتا ہوا اس کا گھونگھٹ اٹھا چکا تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے تعریف کی تھی۔ اور میری منہ دکھائی کدھر ہے؟ اس کی بات سن کے تیمور نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں، تو آپ ایک کام کریں، جا کے چینج کر لیں۔ میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے دانیہ کے لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ موبائل پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور یہاں پہ تو آپ ایسے خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ رات سونے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ معنی خیز بات کر گئی تھی۔ اس کی بات سن کے تیمور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں نے بولا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو آپ کو اپنی تھکاوٹ پہلے اتارنی چاہیے تھی نا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو آج آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کتنا انتظار کیا تھا ان لمحات کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے آہستگی سے اس کے قریب ہوئی تھی، اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے اپنا منہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔
میں نے اس دن کے لیے بہت انتظار کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی ایسی بے باک حرکت پہ بھی نہ جانے کیوں تیمور کا دل نہیں دھڑکا تھا۔ کیا آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے آج کی رات؟ وہ عجیب انداز میں اسے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پلیز، میں فی الحال کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بھی آرام کریں، آپ بھی تھکی ہوئی ہوں گی۔ میں تو بالکل بھی نہیں تھکی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں بند کرتی خود ہی اس کے قریب ہوئی اور وہ شخص اسے خود سے دور دھکا دے گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ میں نے آپ کو کیا بولا ہے؟ تیمور اب کی بار چلایا اور یہ دیکھ کے دانیہ کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ سیدھا بتائیں، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے یا پھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ مجھے میرا حق دے سکیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور یہ سن کے تو مزید تیمور کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی بے باک بات کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ غصے میں کہنے لگا، دیکھو، فضول میں میرا دماغ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو بس اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ میرے پاس آ نہیں سکتے، تو آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ آپ مجھے میرا حق دیں۔ یہ سن کے تیمور غصے میں اس کے پاس آیا۔ آپ کو آپ کا حق چاہیے، ابھی دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا اور تیمور کو یوں غصے میں اپنے قریب آتا ہوا دیکھ کے وہ کہنے لگی، خبردار، جو میرے پاس آنے کی کوشش کی، ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ آپ کو تو اپنا حق چاہیے تھا نا۔ یہ کہتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے پیچھے ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی تیمور اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں آپ کو بہت اچھی ڈیسنٹ لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر جیسی گری ہوئی بات آپ نے کی ہے، میں کبھی آپ سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے اس نے شیروانی اتار کے دور پھینکی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی۔ ایک مرد کی مردانگی کو للکارنے کے بعد تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے پاس آنے کی بھی کوشش نہ کروں؟ بہت اچھے میڈم۔ یہ کہتے ہوئے وہ دانیہ کے اوپر جھکا۔ دانیہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھے رسپانس پر ہی اگلا پارٹ اپلوڈ کیا جائے گا۔